वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस पासी। हम के आगाज़ में बात करेंगे मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले मेंबरान ने ज़ाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। ज़राए का बताना है कि ये तमाम मेंबरान जो हैं वो अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि उन्हें सुने बगैर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया है। चूँकि इससे कबल जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है वो PTI के हक़ में फ़ैसला दे चुकी है। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो चूँकि अगर इन तमाम तर मसाइल के बाद जो है वो हुकूमत को मज़ीद किन परेशानियों का सामना कर सकती है और हुकूमत को जो है वो असल ख़तरा है क्या, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिबेट होगी। आज वज़ीर आज़म का कहना है कि 4 माह के दौरान टैक्स रिफंड में जो है वो 800 अरब रुपए का जो फ्रॉड है वो पकड़ा गया। अब सवाल ये है कि 800 अरब रुपए का फ्रॉड तो पकड़ा गया है और जिन्होंने किया है वो भी लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन क्या उनके ऊपर कोई कड़ी सजा का तयन हो सकेगा, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो है वो आज सियासी और आइनी मुकदमात के लिए आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ भी दे दी है। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। एहसन साहब, क्या कहेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट का, ख़तरा नज़र आ रहा है उनको? देखिए, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये गवर्नमेंट के लिए तो गले की हड्डी बन चुका है। जारी बात है, ना उसे निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। तो अब इस सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट उन तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है कि जिसके तहत रिव्यू पिटीशन के अंदर उन्हें कुछ फ़ायदा पहुंच जाए, क्योंकि ये फैसला कबूल करना बिल्कुल ऐसी है कि गवर्नमेंट अपने जो हुकूमत है उसे खुद ख़त्म कर ले। जारी बात है कि अगर ये फैसला मान लिया जाता है तो उसके बाद इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर अगर मैं बात करूं सीटों की तो 107 सीटें 84 से बढ़कर 107 सीटें हो जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो 106 सीटें हैं इस वक्त मुस्लिम नून की, तो एक सीट बढ़ जाएगी तो मेजॉरिटी पार्टी जो लार्जेस्ट आप कहेंगे वो PTI बन जाएगी। अगर चाहे कि गवर्नमेंट को तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 69 ऑलमोस्ट सीटें हैं आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और फिर तकरीबन 20 से ज़ायद सीटें हैं MKM की, तो वो जो आपका सिंपल मेजॉरिटी है वो तो रहेगी, वो तो PTI को नहीं मिलेगी। लेकिन जारी बात है कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल आप आइनी रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं वो रिफॉर्म्स नहीं ला सकेंगे फिर, क्योंकि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी। और तीसरी बात है कि इतनी स्ट्रॉन्ग जो अपोजिशन होती है वो हुकूमत के लिए हर वक्त एक ख़तरा रहती है। किसी वक्त भी उसके इत्तेहादी हालात चेंज होते हैं, गेम चेंज होती है, अगर इत्तेहादी उस तरफ चले जाते हैं तो फिर तो गवर्नमेंट गई। सही। तो कुछ ऐसे प्रेशर से आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले ये बात भी की कि अगर मुझे प्रेशर ज़्यादा बढ़ाया गया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो इंटरनली और एक्सटर्नली गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर भी वो फील कर रही है। तो अब इसको टैकल कैसे किया जाए? मैंने आपसे कहा ना कि रिव्यू पिटीशन के अंदर 60% चांस होते हैं कि बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को वापस भी ले लेती है। सही। और उसके अंदर बड़ी सॉलिड जो वज़न है उसमें समझता हूँ गवर्नमेंट का भी है, और वो उनका जो समझे कैरीज वेट उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये कहता है कि वो कि जनाब ये जो पिटीशन थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये पिटीशन तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, वो सीटें मांग रहे थे। तो अब जिसकी पिटीशन थी वो तो रिजेक्ट हो गया और PTI ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं लड़ा तो PTI भी नहीं थी, आज़ाद उम्मीदवार लड़े। तो ये कैसे हो गया कि जनाब आपने PTI भी बहाल कर दी और सारी सीटें उठा के उधर दे दी? तो एक स्ट्रॉन्ग उनका पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है रिव्यू के अंदर। लेकिन अब उसको टैकल कैसे करना है? एक तो ये कि गवर्नमेंट खुद चली गई है रिव्यू में, और रिव्यू में उन्होंने जो सबसे पहले डिमांड जो की है, उन्होंने ये डिमांड नहीं की कि जनाब इस आप फैसले को वापस ले लें। सबसे पहले वो इस पर स्टेटस को मांग रहे हैं, यानी उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए आप इस फैसले को रोक दें और हमें स्टे ऑर्डर दे दें इसके ऊपर, ताकि वो मज़ीद उसको अपने आप को यानी इसके ऊपर बात कर सके, अपनी तैयारी कर सके। अच्छा, वो स्टे ऑर्डर मांग रहे हैं। और दूसरी बात उसके साथ ही उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो ये है कि जितने लोग भी इसमें मुतासिर हुए हैं, जो सीटें जा रही हैं जिन लोगों की, वो उनको कहा है कि आप जाएँ पीछे। डेफिनेटली गवर्नमेंट ही है, या जो जमातें जिनकी सीटें गई हैं वो मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या MKM है या मुस्लिम नवाज़ है, ये सारे लोग पीछे हैं। लेकिन अब वहाँ पर जाकर ये अलग-अलग, अब एक तो कहा पिटीशन आप फाइल करें। जब आप अलग-अलग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार तो होता है, वो सारी पिटीशन को इकट्ठी कर सकती है। लेकिन अगर स्टे ऑर्डर मिल जाता है और 1 बाय 1 पिटीशन के ऊपर हेयरिंग शुरू हो जाती है तो एक लंबा टाइम इस केस की हेयरिंग पे लग जाएगा। सही। ठीक है ना? तो वो जो ये चाह रहे हैं कि इस को किसी तरीके से लिंगर ऑन किया जाए। एक तो ये है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को ना माने और कहे जी हम नहीं करते,
صحیح. لیکن وہ نہیں کر رہی. اب انہوں نے اس کو لیگل طریقہ کیا اپنایا, انہوں نے لیگل طریقہ اپنایا یہ ہے کہ پٹیشنز اتنی زیادہ کر دی جائیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ذاتی حیثیت سے وہ اس کے اوپر جب ہیرنگ شروع ہو جائے تو ایک لمبا ٹائم گزر جائے, تو اس دوران جن لوگوں سے انہوں نے کہا جی ہیلپ لے کے ان کو واپس لایا جائے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, وہ نہ ہو سکے. تو یہ چونکہ آپ بات کریں اتحادی جماعتوں کے حوالے سے کہ اتنی جو مضبوط اپوزیشن ہوتی ہے وہ حکومت کے لیے خطرہ ہوتی ہے, چونکہ اتحادی جماعتوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اس سے قبل ابھی ہم نے ایک روز پہلے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ بڑا ایک مضبوط موقف یا کہہ لیں کہ بڑا واضح موقف سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ اس کے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں خطرات ابھی ہیں گورنمنٹ کو بہت زیادہ جس کی وجہ سے جو ہے نہیں, ابھی سر دست تو نہیں آپ کہہ سکتے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت جو گورنمنٹ کے اندر یا حکومت کے اندر وہ خود بھی موجود ہے, پریزیڈنٹ ان کے ہیں. تو اگر میں بات کروں کہ کمپوزیشن جو گورنمنٹ کی ہے اس میں پیپلز پارٹی اتنی زیادہ آپ سمجھے اس کی پینیٹریشن ہے یا اتنی زیادہ وہ ڈیپ ہے اس کے اندر, اس کے ڈیپ روٹس ہیں کہ وہاں سے اس کا نکلنا, نون کا ہاتھ چھوڑنا ابھی تو پاسبل نظر نہیں آتا, کیونکہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں اقتدار کے اندر. اور پی ٹی آئی کے ساتھ اگر وہ اتحاد کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یا مل جاتے ہیں تو اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ بھئی ظاہری بات ہے کہ پریزیڈنٹ کی سیٹ مل جائے گی, یا اگر پرائم منسٹر کی سیٹ بھی مل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, تو میرا خیال ہے جب پی ٹی آئی آئے گی تو ان کو کبھی بھی پرائم منسٹر شپ کی سیٹ تو نہیں دے گی. وہ تو جب اگر آتے ہیں خان صاحب باہر آتے ہیں تو ان کی جو پرائرٹی ہوگی وہ خان صاحب ہوں گے, رائٹ, تو وہ تو نہیں ہوگی. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ ایسے فائد ملیں گے جس کی وجہ سے وہ اس آپشن کو آپٹ کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف جائیں. وہ رہیں گے تو گورنمنٹ کے اندر, لیکن انہوں نے تھوڑا سا جو اپنا ریزرویشن شو کیے ہیں وہ مصباح انہوں نے اس بات پہ شو کیے ہیں کہ جناب کسی پارٹی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. خیر یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اگر علیحدہ علیحدہ پٹیشنز فائل ہوتی ہیں تو یہ کیس لنگر آن ہو جائے گا. اس دوران اگر گورنمنٹ کو اسٹے مل جاتا ہے تو پھر چیزیں تھوڑی آپ سمجھیں کہ پٹ آف ہو جائیں گی. حکومت چونکہ ڈٹ گئی ہے, اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ کورٹ کا فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. حکومت ڈٹ گئی ہے, لیکن اس کے اندر اگر سنگل بھی جاتی ہے پٹیشن تو جو پٹیشنر ہے اس کے اندر اس کا ایک پوائنٹ آف ویو بڑا اسٹرانگ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں نکالا گیا, مثلا ہم لوگ حلف لے چکے ہیں, ہمارے خلاف فیصلہ آیا ہے لیکن ہمیں سنا ہی نہیں گیا, ہم بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. بات تو ٹھیک ہے کہ جن کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے ممبران تھے وہ بھی نیشنل اسمبلی کے, اب ان کو سنا ہی نہیں گیا. تو ایک ایسا فیصلہ جس کے اندر جو بندہ متاثرہ ہے اس کو سنا ہی نہیں گیا, تو یہ بھی ایک بہت اسٹرانگ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ ہمیں سنا جائے. اب اس میں سپریم کورٹ کو سنتی ہے, اب وہ کتنا اس بریف ہیئرنگ کو بریف کرتی ہے, لانگ کرتی ہے, یا اگر روٹین میں بھی چلتی ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے. سب سے پہلے ہے کہ میرا خیال ہے جب یہ سارے لوگ فائل کریں گے تو علیحدہ علیحدہ تو سپریم کورٹ نہیں سنے گی, وہ پھر ہے کہ ان ساری اپلیکیشنز کو میرا خیال ہے لیگلی وہ اکٹھا کر لیں گے. لیکن ایون دین اس کے اندر بھی جو جن کے ساتھ متاثرہ پارٹی ہے وہ بھی جائے گی, گورنمنٹ بھی جائے گی, تو میرا خیال ہے کیس کی ہیئرنگ کو ٹائم لگے گا. اور اس دوران یہ جو بڑی امید انہیں بندھی ہوئی تھی پی ٹی آئی والوں کو کہ جناب بس اب فیصلہ ہو گیا ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اٹھا لیں گے حل, وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا وہ زیادہ پر امید ہے. اس وقت حکومت کی پھر جو اتنی فرسٹریشن ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ فیصلہ جو ہے وہ ان کی توقع کے مطابق نہیں آیا, یا پھر ان کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور تھیں کہ شاید ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ فیصلہ یہ آ گیا, تو سپریم کورٹ سے بھی کچھ اچھی امیدیں تھیں, تو فیصلہ چونکہ اس طرح نہیں آیا, تو یہ سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت جو فرسٹریشنز دیکھنے کو مل رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی فرسٹریشن ہے, ایک بڑا فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے, ظاہری بات ہے اس پہ وہ سوچ بچار بھی کر رہے ہیں, پھر اس جو فیصلے کے اوپر وہ اپنی ریزرویشن بھی شو کر رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو ان کو لگتا ہے کہ لوکنائز ہیں وہ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ لوپ ہولز ہیں, یہ فیصلہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈیسپریشن میں تو میں نہیں کہوں گا, لیکن بہرحال پریشانی تو گورنمنٹ کو ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, ان کو بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ ایسا ہوگا, اور میرا خیال ہے کوئی کر بھی نہیں رہا تھا ایسا کیسا فیصلہ ہوگا. بہرحال اور وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی آؤٹ آف بلوز کہیں سے وہ کچھ چیز آئی ہے, اور اب وہ اس کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہضم کر نہیں پا رہے, تو اس لیے اس کو بالکل وہ آپ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ان کو کوئی ایسا کورس ملے جس کے پر چل کے وہ سپریم کورٹ کا لیگل کورس کے ذریعے ہی اس کو یا تو لنگر آن کر لیں یا کسی طریقے سے اس کو ختم کروائیں. تو ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو پہلی آپشنز ہے وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کرنا, کیونکہ جب اتنی زیادہ درخواستیں دے دی جائیں گی, پھر کورٹ کی ہیئرنگ ہوگی, کورٹ اگر اکٹھی بھی کرتی ہے تو اس میں ٹائم لگے گا, پھر اگر وہ سنتی ہے
تو اس کو بھی یہ ایسا کیسے ممکن ہوگا حسن صاحب کہ چونکہ وہ سب کی جب تک وہ ان کے کیسز کی سماعت ہوتی رہے گی جن کو ابھی سنا جائے گا وہ جو 15 ڈیز دیے گئے ہیں انہی کو جن کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے فیصلہ آیا ہے کہ اب اس کے اوپر انہیں حلف تو لینا نا اور جب تک یہی اگر یہ جو ہے وہ پروسیڈ کر جاتا ہے یہ لمبا ہو جاتا ہے کیس تو اینڈ دین وہ حلف نہیں لے سکتے اس پر. دیکھیے اس میں اگر تو دیکھیں اسی لیے تو گورنمنٹ نے اسٹے لیا ہے نا, گورنمنٹ نے اپلائی کیا اسٹے کے لیے, اس فیصلے کو آپ اسٹے کر دیں, اس پہ روک دیں اس فیصلے کو, ٹھیک ہے نا. اگر اس پہ اسٹے آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ حل والی بات تو بھی رک جائے گی, کیونکہ اگر جب تک سپریم کورٹ کا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ کا اسٹے ہوگا پھر تو نہیں ہو سکتا. تو وہ گورنمنٹ کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ اسٹے ہو جائے, حلف نہ ہو. اس دوران ریویو پٹیشن بھی فائل ہو جائیں گی, لیکن بہرحال یہ عدالت کا اختیار ہے وہ اسٹے دے یا نہ دے. سر ان کیس اگر عدالتوں سے اسٹے نہیں ملتا اور ادھر سے 15 ڈیز کا ٹائم تو وہ ہے تو پھر تو حلف لینا پڑے گا, وہ حلف لے لیں گے تو پھر اس کے بعد ان کا کیس تو چلتا رہے گا جو گورنمنٹ کی جانب سے. ڈیفینیٹلی ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جو عدالت ہے وہ اس پہ اسٹے نہ دے اور وہ ان کو کہ جی ان کا حلف لے, وہ حلف لے لیں. اس کے بعد یہ جو لوگ کورٹ میں گئے ان کا کیس چلتا رہے. لیکن اس طرح بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. حکومت کو اصل خطرہ ہے کس ہے اس وقت؟ دیکھیں اگر حلف ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ خطرہ ہے. 107 ارکان سب سے لارجسٹ میجورٹی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی بن جائے گی. تو گورنمنٹ تو کسی صورت میں نہیں چاہے گی کہ اس طرح عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کی وہ ایک نمبر جو ان کا اچانک بڑھ گیا ہے 84 سے وہ جا کے 107 پہ جا رہے ہیں وہ نہ ہو. تو میرا خیال ہے پھر ظاہری بات ہے باقی اسمبلیوں کے اندر بھی یہی پوزیشن ہوگی, اور اگر باقی اسمبلیوں میں بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے تو پھر گورنمنٹ کا اپنا اسٹے جو ہے بہرحال اس کے لیے خطرہ نہ بھی صحیح اسے سمجھے کہ ایڈورس ایٹماسفیئر تو ہو جاتا. پیپلز پارٹی تو ایک بڑی مضبوط جو ہے وہ اتحادی جماعت ہے نون لیگ کی, باقی کچھ جو ہے وہ ابھی خطرات میں ہی ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان کو ہی دیکھ لیں, اس طرح کی اگر چند جماعتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے دیتی ہیں, آپ سچویشن کو تھوڑا مختلف ہوتا ہوا کسی اور طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں؟ دیکھیں اگر کوئی پارٹیاں جو حکومت میں اس وقت شامل ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, اگر وہ چھوڑ دیتی ہیں گورنمنٹ کو پھر تو گورنمنٹ گئی نا, پھر تو گورنمنٹ آپ سچویشن کہیں بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو ایسی سچویشن ابھی نہیں بنتا ہوا دیکھ رہا. لیکن بہرحال اس کی امید تو کی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی والے بھی کوشش کریں گے, امید بھی رکھیں گے. لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے جو آپ کی پالیٹکس ہوتی ہے اس میں کسی وقت بھی آج کے حکمران کل کے جو ہیں آپ آج کے دشمن کل کے دوست, ہاں وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ آج آپ حکمران ہیں اور آنے والے کل میں آپ اپوزیشن میں بھی جا سکتے ہیں. یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. لیکن اس وقت جو اوور آل ملک کا ایٹماسفیئر ہے, مقتدر حلقوں کی جو خواہشات ہیں یا ان کا جو نظر آتا ہے سلسلہ سارا, اس کے بعد گورنمنٹ جس طرح اس وقت اسٹرانگ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی صدارت ان کے پاس ہے اور بہت ساری سیٹیں ان کے پاس اور بھی ہیں, تو اس صورت میں مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اگر بحال ہوتی ہے, اچھا پی ٹی آئی اگر بحال بھی ہو جاتی ہے ان کی سیٹیں, تو سیٹیں کس کی گئی؟ خالی گورنمنٹ کی تو نہیں گئی, یعنی خالی نون لیگ کی تو سیٹیں نہیں جائیں گی, اس میں تو پیپلز پارٹی کی بھی جائیں گی, اس میں تو کاف لیگ اس میں تو کیا سمجھے کاف لیگ کی بھی جائیں گی, اس میں تو آپ کی آپ سمجھیں کہ ایم کیو ایم کی بھی سیٹیں جائیں گی. تو جب ان کی سیٹیں ان سے چھین لی جائیں گی تو کیا وہ پی ٹی آئی سے اتحاد کریں گے؟ ان کی سیٹیں نہیں ہیں تو پھر وہ کیوں کریں گے؟ ظاہری بات ان کو تو اس سے نقصان ہوا ہے نا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ایسی کوئی سر جو پیپلز پارٹی کے میل جول کی خبریں جو گردش کر رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی گیم بنا سکتی ہے, چونکہ ان کی سیاست کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کس طرف جا رہی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ خاصی سمجھداری کے ساتھ سیاست کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کافی سینٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ چاہے وہ ویدر اٹ از مسلم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی, فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ ان کی مرکزی قیادت کے پاس ہے. مطلب آخری فیصلہ آصف علی زرداری صاحب نے کرنا, اور ظاہری بات میں بلاول بھٹو صاحب بھی شریک ہوں گے, اس میں فریاد طالب صاحبہ بھی ہوں گی. اسی طرح ادھر فیصلہ آخری جو فیصلہ کرنا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا, اور میاں نواز شریف صاحب اگر کریں گے تو ڈیفینیٹلی شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے اور مریم نواز صاحب بھی. یہ 3 لوگ ادھر سے کر لیں, 3 لوگ ادھر سے کر لیں آپ. تو ان دونوں پارٹیوں کی طرف سے جو 3 لوگ ہیں ان کا اس کے اوپر کوئی بھی ریئل اب کشائی نہیں کر رہے, یہ نارمل ہے. اور شہباز شریف صاحب ظاہری بات ہے پرائم منسٹر ہے, فرنٹ پہ ہیں, کچھ نہ کچھ بات تو کریں گے. لیکن اس طرح آپ کو نظر نہیں آتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کے جی بالکل کوئی انقلاب لا رہے ہیں, گورنمنٹ کے خلاف کوئی بڑی اپوزیشن کرنے کا ان کا خیال ہے. اور یہ جو ہے ان کے 2nd ایئر 3rd ایئر کے لوگ باتیں کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے ابھی تک جو اختلافی پوائنٹ ہے, ایک تو بجٹ کے اوپر آیا ان کا اختلافی پوائنٹ, اور ایک پوائنٹ اب جو اب آیا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے. تو اس کے اندر بھی آپ یہ سمجھ لیں بھانت کی بولی ہیں. مثلا یہ نہیں کہ سارے ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہیں. سر یہ تو بات گورنمنٹ کے اندر سے بھی تو ہے نا, مطلب 15 جولائی کو آنکھیں
عطا طاہر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم اس جماعت کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کرنے جا رہے ہیں، جبکہ کل ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ابھی تو ہم اس کے اوپر مشاورت کریں گے. اور کل سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں ایز سچ کوئی بڑا بیان اس طرح سامنے نہیں آیا کہ جی ہم پابندی عائد کرنے جا رہے ہیں. اب سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ابھی خود ہی کشمکش کا شکار ہے، وہ خود ہی پیچیدگیوں میں ہے، اسے خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ بیسکلی وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے. دیکھیے گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا، اس کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں کھیلنے کے، اور وہ اسٹک اینڈ کیرٹ بھی اس کے پاس ہوتی ہے. اچھا. اور انٹرنل بھی ٹیمز ہوتی ہیں جس کو ایک سے کچھ بیان دلوا دیا جاتا ہے، ایک سے کچھ بھی دلوایا جاتا ہے، اور پھر ریئیکشن چیک کیا جاتا ہے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر عطا طارٹ صاحب کی بات کریں تو وہ کلوز ہیں، اگر بات کروں تو شہباز شریف صاحب کے زیادہ کلوز ہیں. اور اگر میں بات کروں اسحاق ڈار صاحب کی لیڈرشپ میں آتے ہیں نا. اچھا سیکنڈ ایئر میں اسحاق ڈار صاحب بھی فرسٹ ایئر میں تو نہیں آتے، فرسٹ ایئر میں تو ان کی لیڈرشپ کو کہوں گا. اب اسحاق ڈار صاحب وہ کلوز ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، وہ اس گروپ کے آتے ہیں. تو لگتا ہے کہ ایک گروپ کی طرف سے اگر ایک بیان آیا تو دوسرے گروپ کی طرف سے تھوڑی سینٹی کی بات کی گئی ہے، یعنی آل ٹوگیدر رول آؤٹ نہیں کیا گیا، لیکن کہا گیا ہے کہ نہیں ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، ہم اتحادیوں سے بات کریں گے، کیونکہ اتحادیوں کی طرف سے ریئیکشن بہت آیا تھا. اور لیکن میرا خیال ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا آپ ٹائم گین کرتے ہیں، ٹائم گین کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو پابندی والی بات تھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس پہ تھوڑی خاموشی ہوتی چلی جا رہی ہے، یا شاید وہ جو ایک دم پریس کانفرنس پریشر بلڈ ہوا اس وقت حکومت کے اوپر. چونکہ کل ہی پرسوں کی بات ہے جب امریکہ نے بھی ایک بیان جاری کیا، چونکہ یہ شاید اس وجہ سے جو ایک پابندی کی ایک خبر تھی جس نے بڑی ہائپ کریٹ کی وہ تھوڑی مانند پڑ گئی جسٹ بیکاز آف دس تھنگ کہ ادھر سے ایک پریشر ہوا ہے. دیکھیں امریکن ایک پریشر اور پھر اس طرح کا پریشر جس میں آپ اس سے پہلے دیکھیں کانگریس کی وہ جو میٹنگ کر کے انہوں نے انپریسیڈنٹ کیا، تو ایک پریشر تو بہت اسٹرانگ آ گیا گورنمنٹ کے اوپر. اور میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ سارے پریشر جو ہے وہ اس کو ریزسٹ کر سکتی ہے. کچھ پریشرز ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ادھر بھی آتا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا جو پریشر آیا جو بیان آیا وہ اس پریشر کے بعد آیا، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں گورنمنٹ نے اس پریشر کو لیا ہے. پہلے وہ جس ٹون پہ جا رہے تھے آہستہ آہستہ اب دیکھیں بیانات کم ہونا شروع ہو گئے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر بات کی ہے، پابندی کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور انہوں نے باقی ایشوز کے اوپر بھی بات کی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس جب آپ دیکھتے ہیں یا ان کا بیان سنتے ہیں تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ اپنے پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹی، وہ وہیں پہ کھڑی ہے. صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. صاحب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 4 ماہ کے دوران جو ہے وہ ٹیکس ریفنڈ میں 800 ارب روپے کا فراڈ جو ہے وہ پکڑا گیا. اب سوال میرا یہ ہے کہ آپ فراڈ تو پکڑ لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کیا آپ کرتے ہیں، کیا حکمت عملی آپ کی ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ بات بتاتی ہے کہ سسٹم میں کتنی خامی ہے. اگر انہوں نے یہ بتایا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ٹیکس کی چوری ایک بہت بڑی چوری یہاں پر ہو رہی ہے. 2 صورتیں پاکستان کے اندر، ایک تو نجائز اور غیر قانونی ٹیکسوں کی بھرمار ہے. ظاہری بات ہے جب آپ اس سطح پہ لے آئیں گے تو پھر ٹیکس چوری بھی بڑھ جائے گی، اس لیے ٹیکس چوری بھی بڑھ گئی ہے. اب ٹیکس چوری اگر نہیں ختم ہوتی تو پھر گورنمنٹ اپنے جو ریونیو کے حوالے سے جو انہوں نے گارنٹیز دی ہوئی ہیں IMF کو وہ پورا نہیں کر پائے گی. اگر پورا نہیں کر پائے گی تو اگلی جو انہوں نے اپنے 7-8 ارب یعنی بلین ڈالر کی جو انہوں نے لون لینا ہے اس کے اندر اس کے اثرات آئیں گے. اور اس طرح جو ہے میں کہہ سکتا ہوں گورنمنٹ ایک چموکھی لڑائی لڑ رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ جو 20 لاکھ سے زائد لوگ ہیں 29 لاکھ آپ بات کرتے ہیں کہ جناب وہ ٹیکس ان کو دینا چاہیے، وہ ٹیکس نہیں دیتے پاکستان کے اندر. اس میں اگر آپ اکثریت دیکھ لیں تو میرا خیال ہے وزیر اعظم نے آج بات بھی کی ہے کہ اس میں جو اصل عمرہ یعنی آپ سمجھے نا رؤسا ہیں، جو امیر لوگ ہیں ان پہ ٹیکس ہونا چاہیے، اور اس میں جو تھوڑے ہلکے لوگ ہیں ان کو ذرا چھوڑ کے، یہ تو نہیں کہ آپ ہلکوں پہ ٹیکس لگا دیں. اچھا آپ انکم ٹیکس بھی لگاتے ہیں تو اس میں اگر آپ سمجھ لیں کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں تو اس میں ایک کلاس وہ جو بہت رؤسا امیر لوگوں کی ہے، ان سے اگر آپ انکم ٹیکس لیں گے تو میرا خیال ہے سب سے بھی لے لیں تو اس سے بھی وہ زیادہ ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کا FBR ایسے پالیسیاں بناتا ہے جس میں جو آپ کے عمرہ ہے جو بڑی مچھلیاں وہ نکل جاتی ہیں، اور پھر اس میں جو کمپیریٹیولی سمجھے سیکنڈ ایئر یا تھرڈ کی مچھلیاں وہ جلدی پکڑی جاتی ہیں. تو یہ ایک آپ کے سسٹم کے اندر جو چوری ہے ظاہری بات ہے اگر ہو رہی ہے تو FBR کے افسران کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اگر FBR کے لوگ اس طرح کی ملی بھگت کے ساتھ اب بھی کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کو نظر آ رہا ہے ایسے سب ملی بھگت کی خبریں یا یہ سب کچھ ابھی حال ہی میں ہم نے اس طرح کی بے شمار پروگرام کیے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر، اب وہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ اس میں شامل تھے، یہ لوگ کے ساتھ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا، لیکن اس میں وہ لوگ کوئی سزا کا تو یہ نہیں ہوتا، یہ بڑا کچھ بھی اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے بڑا اچھا اس کے اوپر پوائنٹ کیا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی کرفٹ مافیا ہے یا آپ کارٹلز بنے ہوئے ہیں، وہ جو آپ کے سرکاری اداروں کے اندر جو اوپر کریم بیٹھی ہوئی ہے اس کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں ہے. مثلا آپ لاہور کا مثال دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے.
لاہور کے اندر آپ کو پتہ دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے اور یہ آلودہ ترین شہر جو ایک دن میں تو نہیں بنا, ظاہر سی بات اس کے پیچھے 2-3 دہائیاں اس میں ہیں. اب لاہور جب بنا تھا تو اس کا ایک پلان تھا, اس پلان سے ہٹ کے جب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی گئیں صحیح اور ہائی رائز بلڈنگز بنائی گئیں اور بغیر نقشے کے بلڈنگز بنائی گئیں اور جو نقشہ وہاں پہ جمع کروایا وہ نہیں تھا, اور آپ کی اس کی خلاف ورزیاں کی, جو بلڈنگ لاز ہیں کر کے جب سارا کچھ کر دیا گیا اور شہر کو آپ نے سیمٹ اور سریے کے ایک جنگل میں تبدیل کر دیا اور آپ نے گرینری کو ختم کر دی, آپ نے پلانٹیشن ختم کر دی, آپ نے ٹریز کاٹ دیے, تو یہ کس نے کیا, یہ کیسے ہوا؟ اور اگر زمینوں پر قبضے ہو گئے, اگر سرکاری زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی تو اس کی وجہ کون تھی, پیچھے کون تھے؟ وہ تھے ایل ڈی اے کے افسران اور ان کے ملازمین اور دیگر جو ادارے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ادارے ہیں. اب جب بھی کبھی ایکشن ہوتا ہے تو آپ وہ بلڈنگ تو گرا دیتے ہیں, لیکن جس نے اس بلڈنگ کو جو غیر قانونی بنی ہے اس کی اجازت دی ہے, اس کی ناک کے نیچے بنی اور وہ متعلقہ آفیسر رہا, ظاہری بات ہے بلڈنگ کو ایسے تو نہیں ہے کہ کہیں چھپ چھپا کے بن جاتی, سب کے سامنے بن رہی ہوتی ہے. اس نے آنکھیں کیوں موندی؟ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اس کی گریس, جو پام ہے اس کی گریس ہوئی, اس کو پیسہ ملا اور وہ خاموش رہا, اس نے بننے دی. تو جب تک آپ اس دور کے افسران کو لا کے سزائیں نہیں دیں گے, آپ ان کو یعنی ٹیکن ٹو ٹاسک, دے آر ناٹ ٹیکن ٹو ٹاسک, تب تک آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں یا سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کی کرپشن پکڑی جاتی ہے تو جو طاقتور مگرمچھ ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور جو نیچے کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. صرف یہ چیز زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے کہ پتہ ہے کہ عوام کے پیسوں سے چوری کی گئی, اتنی رقم ہے اور ان لوگوں نے چوری کی ہے, پتہ بھی ہے, لیکن ان کی سزا کا تو یوں نہیں ہوتا. تو یہ چیز پھر آپ بتا بھی دیتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے یہ سارے مجرم ہیں. سزا تو آپ دیکھیں نا, گندم سکینڈل آپ کے سامنے ہے, چینی سکینڈل ہے ہمارے سامنے, بالکل اس پتہ نہیں کتنے سکینڈل آئے اور کتنی انکوائریاں ہوئی اور ثابت بھی ہو گیا, پتہ بھی چل گیا کون کون ہے. کیا کسی ایک بھی شخص کو سزا ہوئی؟ بالکل یہ چیز زیادہ تکلیف نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ مجرم ہیں اور عوام کے مجرم ہیں. دیکھیں آپ کو سمجھے, آپ کی جو بیوروکریسی ہے جو میں 2% کہتا ہوں, یہ زیادہ تر یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں. سب سے یہ اب جو 97% لوگوں کے اوپر یہ 2% اشرافیہ. اچھا یہ کہتے ہیں یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک. اگر کبھی پکڑے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی مجبور کر دیتے ہیں کہ جناب اگر اس کو پکڑ لیا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, اور اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک بڑا مشہور انکاؤنٹر والا ایک جعلی مقابلے کرنے والا ایک انسپیکٹر ہے, وہ گرفتار بھی رہا, وہ جیل میں بھی رہا, پھر وہ ملک سے بھی بھاگ گیا, پھر آیا, اس کی سزائیں بھی ختم ہو گئیں. تو اس نے ایک شخص کو مارا جعلی انکاؤنٹر میں. مجھے یاد ہے کہ ایک روز قبل ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت احمد رضا طاہر صاحب ہوتے تھے, اس وقت لاہور کی سی سی پی او نہیں ہوتا, ایس ایس پی مین سیٹ ہوتی تھی. اچھا. تو میں نے اس شخص کو وہ دیکھا, وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے اس ایس ایس پی نے جو بعد میں سی سی پی او لاہور بھی بنے ہیں, انہوں نے تعارف کروایا اس کے ساتھ. اس نے کہا یار احسن صاحب آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے دیکھا, میں نوجوان تھے, اچھا خوبصورت آدمی تھا اور اس نے بڑا اچھا ڈریسنگ میں تھا. تو میں نے اسے دیکھا, میں نے کہا سوری میں ان کو نہیں جانتا. انہوں نے کہا جی یہ تو وہ آدمی ہے. میں کہا اچھا یہ تو خاصے ایک مشہور آدمی ہے. تو بہرحال میرے سامنے انہوں نے وہ کام بھی ایک ایس ایس پی سے کروایا, کوئی ٹرانسفر کا کام تھا, وہ ہو گیا. نیکسٹ ڈے مجھے پتا چلا کہ وہ ایک ہوٹل میں نہا رہے تھے, تو انہیں پکڑ کے جا کے پولیس نے انکاؤنٹر میں مار دیا. مجھے دکھ تو بڑا ہوا. میں نے کہا اگر ایس ایس پی نے یہی کام کرنا تھا تو اس کو بلانے کی پاس کیا ضرورت تھی اور پھر اس سے اس کی کام کرنے کی ضرورت تھی؟ اگر وہ اتنا بڑا کرمنل تھا تو اس کو اپنے ساتھ بٹھانا نہیں چاہیے تھا. لیکن وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ نیچے ایک انسپیکٹر تھا اور اس نے اب ملی بھگت کر کے کچھ کروڑ پہ لیے اور اس ایس ایس پی کے کو اعتماد میں لیے بغیر ہی اس نے وہ انکاؤنٹر کر دیا. ٹھیک ہے. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک اور سینئر افسر نے مجھے بلایا اس وقت ایس ایس پی آفس میں, اور اس نے کہا کہ دیکھیں یہ کام ہو گیا ہے اور اس انسپیکٹر نے کہا لیا اور ایس ایس پی کو نہیں پتا. تو میں نے کہا پھر ایس ایس پی نے کیا کیا؟ اس نے کہا اس نے اس انسپیکٹر کو بلایا ہے, اس کے گارڈ سے اس نے اسلحہ لے لیا اور اس کو گرفتار کر لیا ابھی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایس ایس پی کے اسے کہتے ہیں پیر بھائی, جو ایک ہی پیر کے ماننے والے ہوتے ہیں جی, پیر بھائی جڑے نے وہ جو پنجابی میں اس نے مجھے کہا کہ جی دیکھو انہوں نے جڑے پیر بھرا نے نا وہ بھی نال ایتھے دفتر دے اندر بڑے افسر نے سارے. ہن وہ ایس ایس پی نو کہہ رہے نے کہ جناب میرے کول اسی اینے کام کروائے نے غلط, تے ہن ایک دے اوتے سی اینو نے آپ کر لیتا ہے, تے ہن اگر اسی اینو پھڑاں گے تے عدالت وچ جا کے ساڈا بھی سارا کام ایکسپوز کر دے گا. تے انہوں چھیڑو ہی نہ. تو میں کہا پھر تو کہا جی انہوں نے پھر جی ایس ایس پی صاحب نے بعد میں مجھے پتا چلا کہ چھوڑ دیا اس کو. خیر وہ بعد میں نیب نے اسے پکڑ لیا یا اور اداروں نے پکڑ کے وہ کسی اور میں چکر پکڑا, لیکن اس وقت ایس ایس پی بھی مجبور ہو گئے. یہی حالت اگر آپ دیکھیں, یہی سسٹم آپ کے پورے اداروں میں چل رہا ہے کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہوتی ہے
وہ آپ کی گورنمنٹ کے اشاروں پہ کام کرتی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ خود کرپشن کے راستے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر دیکھیں آپ پولیس کے اندر بھی دیکھ لیں, اے ایس پی سے اوپر کبھی آپ کو پتہ چلا کتنے لوگوں کو سزا ہوتی ہے, اس سے نیچے نیچے ہوتی ہے. اچھا, بیوروکریسی جو ہوتی ہے نا ایک دوسرے کا پھر ایک پناہ گاہ بھی بن جاتی ہیں, اگر ان میں سے کوئی بندہ پھنس جائے تو اس لیے پاکستان کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں یہ بچ جاتے ہیں, اور عام لوگ جو ہیں وہ پھر ایسے دھرے جاتے ہیں کہ وہ مر بھی جاتے ہیں, تو مرنے کے بعد کئی سال بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. عدالتیں جب فیصلہ کرتی تو پتہ چلتا ہے اسے مرے ہوئے اتنے سال ہو گئے. تو یہ صورتحال ہے. جی صاحب, زرعی انکم پر ٹیکس جو ہے وہ صوبوں نے لگانا ہے جو کہ 45% تک لگے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا صوبوں نے لگانا ہے تو صوبائی حکومتیں یہ کام کر لیں گی؟ ٹیکس کرنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ نے انکم ٹیکس بڑھانا ہے, میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کے یہاں پر وڈیرے بھی ہیں, جگیردار بھی ہیں, اور مربوں کے مربے ہیں ان کے, ٹھیک ہے, اور وہ ٹھیکے پہ بھی دے کے اس کو کرتے ہیں اور ویسے بھی کرتے ہیں. اچھا, ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ مربوں کے مربے ہیں, آپ نے کتنی کمائی سال میں کی, اس پہ انکم ٹیکس بنتا, اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا, کیونکہ یہ زیادہ تر لوگ آپ کی اسمبلیوں میں ہوتے ہیں, یہی ایم این ایز ہوتے ہیں, یہی وزیر ہوتے ہیں, اور جب کبھی بھی ٹیکس لگتا ہے تو وہ اس میں سے نکل آتے ہیں رو پیٹ کے کہ ہم مر گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور یہ ٹیکس کے اس نیٹ میں کبھی بھی نہیں آئے. اس وقت گورنمنٹ نے فیصلہ کیا, میں سمجھتا ہوں ایک اچھا فیصلہ, لیکن اب اس فیصلے کو بھی آپ کے جو طاقتور لوگ کیسے کنورٹ کرتے ہیں. اسی طرح جیسے اس پاکستانی قوم کے اندر جو طاقتور اشرافیہ ہے وہ انکم ٹیکس نہیں دیتی, لیکن آپ کا ہر وہ موچی بھی دے رہا ہے, ریڈی والا بھی دے رہا ہے, پان فروش بھی دے رہا ہے, ایک 10,000 تنخواہ والا بھی دے رہا ہے, ایک 50,000 روپے انڈائریکٹ ٹیکسز کا ایک بوجھ ڈال دیا گیا اس کلاس کے اوپر جس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈلنا چاہیے. آپ کی جو طاقتور کلاس ہے وہ بچ گئی ہے. یہی اب زراعت کے اندر ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے چھوٹے ذمہ دار کو, اس ذمہ دار کو جس کو اس کی تو جان نکل گئی نا پیچھے جو ہوا ہے, آٹے کا جو بحران ہمارے یہاں آیا, اور خاص طور پر گندم سکینڈل, اس کا کریڈٹ حکومت نے خود لے لیا کہ ہم نے جو ہے وہ آٹا سستا کر دیا. لیکن اب اس میں آپ نے یہ پیدا کر دی ہیں اس میں آٹا کیا سستا ہوا. اب مجھے آپ بتائیں, ہوا یہ کہ اس میں نقصان ہو گیا ایک عام کسان کا, ٹھیک ہے. اب جب وہ گندم اس نے بیچ دی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, وہ بک گئی, ختم ہو گئی سارا کام. اب وہ جو خریدی ہوئی تھی اصل گندم جس کے پاس ہے, اب وہ کون ہے؟ وہی آپ کا اشرافیہ یا امیر طبقہ جس کے پاس پڑی انہوں نے خریدی ہے نا. اب جیسے ہی وہ ختم ہوئی, وہ ریٹ نیچے تھا, اب آگے انہی کے ہاتھ میں جن کو فائدہ پہنچا ہے, اب وہ اپنی مہنگے داموں گندم مارکیٹ میں مزے سے بیچیں گے, آٹا پھر مہنگا ہو جائے گا. تو فائدہ کس کو ہوا؟ وہ جو اسی اشرافیہ کو. کہہ سکتے ہیں ہم یہ حکومت کی سوچی سمجھی سازش تھی کسان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے. جو سوچی سمجھی سازش نہیں بھی تھی تو بہرحال کریڈٹ تو خود لیا غیر دانش. میں نے کہا یہاں تو یہ سستا رہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں دسمبر کے بعد آٹا مہنگا ہونا شروع, یا ستمبر کے بعد مہنگا ہونا شروع ہو گیا, تو اس کا مطلب چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. تو اس کا مطلب ہے ان کی کوئی ذہانت نہیں تھی. کسان کو جو نقصان ہوا اس کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے, سپلائی زیادہ ہو گئی اور ریٹ نیچے آ گیا. اب سپلائی چونکہ وہ ختم ہو گئی ہے, 2-3-4 ماہ میں رہی وہ ختم ہو گئی, اور اس کے بعد وہی جو آپ کا طاقتور طبقہ ہے, آپ کے جو سٹور کر کے بیٹھے ہوئے آٹا یا گندم سٹور کر کے بیٹھے ہوئے, جب وہ مارکیٹ میں لائیں گے وہ پھر مہنگا ہو جائے گا. آگے بڑھیں گے. پاکستان بار کونسل نے جو ہے وہ سیاسی اور آئینی مقدمات کے لیے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دے دی ہے, کیا کہیں گے؟ تجویز تو بری نہیں ہے. حالات دیکھیں اس وقت ہیں, حالات ایسے ہیں کہ آپ کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے, آپ کی ہائر کورٹس ہیں, آپ اور میں ہم کون سے کیسز ڈسکس کرتے ہیں روزانہ؟ آپ کے سیاسی کیسز, گورنمنٹ کے حوالے سے کیسز. ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بنی بس ان کیسز کے لیے. کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہائی کورٹس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کا. مطلب یہ آئینی کیسز ہیں, آئینی. اس کی وجہ سے جو پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں, ان کی باری نہیں آتی, ان پہ ڈیٹیں پڑتی رہتی ہیں. جو عام لوگوں سے متعلقہ ہیں, جو پاکستان کے ریاست کے باشندوں سے متعلقہ کیسز ہیں, ان کی تو باری نہیں آتی ہیئرنگ کی. تو اب یہ جو آئینی پٹیشنز ہیں اس کے اندر ایک اچھا یہ پروپوزل ہے کہ ان کو علیحدہ کر دیا جانا چاہیے, اور جو عام لوگوں کے کیسز ہیں اس کو سنیں. اب اس میں ضروری نہیں کہ آپ عدالت علیحدہ کر لیں, چلیں ہاں اس سے بات کی جا سکتی ہے کہ وہ کیسے ہوگی, کیا پھر اس کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس علیحدہ سے آئے گا, وہاں پر کوئی اور جج آئے گا, یا انہی میں سے ججز کو وہاں پہ لگایا جائے گا. میرا خیال ہے اس کا کوئی بھی طریقہ کار ہو, لیکن میرا بھی یہی خیال ہے آپ بے شک ججز کی تعداد بڑھا دیں, لیکن آئینی کیسز کو ان کو علیحدہ کر دینا چاہیے. یہ بری پروپوزل نہیں ہے, کیونکہ اس کو ایکسکلوسیولی ججز اس کو سنے, اس پہ جو بھی فیصلہ دینا ہے وہ علیحدہ سے ججز ہوں, اور باقی ججز جو ہیں جو پینڈنگ کیسز پڑے ہیں, لاکھوں کیسز عام پاکستانیوں کے پڑے ہیں, اس کو نکالیں تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور مجھے پتا چلا عمران خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے اور سال یا 1.5 سال وہی کیس چل رہا ہے, میری باری نہیں آ رہی,
میں بھی ریاست کا شہری ہوں, میری بھی تو باری آنی چاہیے, میرے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے پرپوزل بری نہیں ہے, لیکن اب اس کو عمل کیسے کیا جاتا ہے. ظاہری بات ہے کوئی علیحدہ سے کوئی سپریم کورٹ, کوئی علیحدہ سے کوئی جیسے یہاں پر ایک تو ہے تو صحیح. سب چیف جسٹس کی جب تعیناتی ہوتی ہے اس وقت تو اس چیز کا علم ہوتا نا کہ اتنے کیسز ہیں جو زیر التوا ہیں ابھی بھی, تو جو ججز کی تعداد ہے وہ تو تسلی بخش نہیں ہے, وہ تو کم ہے, لہٰذا کیسز زیادہ ہیں. تو اب کیوں اتنے عرصے کے بعد یاد آ رہا ہے, چونکہ میرے خیال میں بھی ان کے کوئی 100 دن باقی رہ گئے ہیں گھر جانے کے لیے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس نے, اور اس سے پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری پینڈنگ کلیئر بھی کی ہے عدالتوں نے کی. اگر اس سے میں پچھلے 5-10 سال چلا جاؤں تو پھر پہلے تو بہت زیادہ ایک بیک لاگ پڑا ہوتا تھا, اس کو کیا ہے. ظاہری بات ہے یہ جو آپ کا یہ سسٹم کی تبدیلی ایک دن میں نہیں ہونی, جوڈیشل ریفارمز آتے ہیں, پھر آپ کا ایک پورا جوڈیشل کمیشن اندر خود بھی ان کے بیٹھا ہوا ہے, ان ریفارمز کو لانے کے لیے ڈسکشن ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہ آج ہی میں نے فیصلہ کر لیا, اس پہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اب وہ چیف جسٹس سارا میں ان پہ ڈال دوں. اگر یہ سسٹم چل رہا تھا تو اس سے پہلے بھی ججز تھے, بندیال صاحب بھی تھے, اس سے پہلے بھی تھے, تو ظاہری بات ہے جب آپ ریفارمز لاتے ہیں اور امپروومنٹ کی طرف جاتے ہیں اس میں اچھی پروپوزلز بھی آتی ہیں. اگر کوئی اچھی پروپوزل آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے دیکھیں اس کے پیچھے تھیم کیا ہے, اس کا مین آئیڈیا کیا ہے. اگر تو آئیڈیا عوام کو ریلیف دینا ہے اگر کسی بھی چیز کا, جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق تو یہ کہ اتنے کیسز زیر التوا ہیں, لہٰذا اس وجہ سے جو ہے وہ عارضی. اب التوا کیوں میں ہے, التوا کی وجہ کیا ہے؟ التوا اس لیے ہے کہ آپ کے آئینی کیسز جو ہیں وہ اتنا ٹائم لے جاتے ہیں, اور اتنے کیسز ہیں کہ اس کی وجہ سے جو باقی کیسز ہیں ان کو ٹائم نہیں مل رہا, ججز کے پاس ہیئرنگ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو کیوں نہ جیسے اب یہاں پر انسداد دہشت گردی کی عدالتیں علیحدہ ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کی شرعی کورٹس بھی ایون ہیں یہاں پر, بینکنگ کورٹس بھی ہیں. تو اگر ایسی کورٹس بھی بن جائیں کہ جو آئینی جو ہے جو سچویشن ہے اس کو بالکل علیحدہ کر دیا جائے, تو میرا خیال اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو فیصلہ کیا جا رہا ہے چونکہ وہ کہیں شک و شبہات کا شکار ہے, کہیں پہ کنٹروورشل جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے سارے. دیکھیں یہ پرپوزل کس کی طرف سے آئی ہے, یہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے آئی ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے نیچے تو جو ہائی کورٹ بار کونسل ہے اس کی جانب سے ایک اعتراض بھی سامنے آ رہا ہے. نہیں دیکھیں, ہم دیکھیں گے کہ آپ کی سپریم پاکستان بار کونسل ایک بڑی, آپ کی سب سے بڑی وکلا کی جو آپ سمجھیں تنظیم ہے وہ یہی ہے نا, ٹھیک ہے. پاکستان بار کونسل ہے یا سپریم کورٹ بار کونسل ہے, یہ بڑی آپ کی ہے نا. اگر ان کی طرف سے ایک پرپوزل آتی ہے اور پرپوزل کو اس کو آپ ویسی شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, میرا خیال یہ اچھا پرسیپشن نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں اس کو اس طرف دیکھنے کے لیے آپ بلکہ یہ دیکھیں کہ وکلا کی طرف سے آئی ہے اور اس کے اندر اس کا بیسک تھیم کیا ہے, اس کے اندر نیت کیا ہے. نیت ہے عوام کو ریلیف ملے اور آئینی کیسز علیحدہ ہو جائیں تو ہو جائیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس میں شک والی کون سی بات ہے. اگر علیحدہ بھی ہو جائیں گے اس سے یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ ہیئرنگ بند ہو جائے گی, وہ تو زیادہ میٹیریلائز ہو جائیں گے, اچھے طریقے سے ہو جائیں گے, کیونکہ جج ایکسکلوسیولی اس کو سنیں گے, ان کے فیصلے بھی جلدی ہو جائیں گے. اس لیے کہ جب ایکسکلوسیو ججز ہیں ان کو سن رہے ہیں اور ان کو یہ بھی کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ جناب ہمارے پاس اور بہت سارے کیسز ہیں, تو کیونکہ یہ علیحدہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ اس پیٹرن میں علیحدہ اس میں آ رہے ہیں اور ادھر سے علیحدہ آ رہے ہیں, تو ہر ایک کو ایک پراپر ٹائم مل جائے گا اور کیسز کی تعداد بھی زیادہ ہو جائیں گی اور اس میں فیصلے بھی جلدی آئیں گے. 1955 سے سب 2016 تک جو ہے وہ صرف 21 یا 22 ججز جو ہیں وہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعداد ہے یہ کافی تسلی بخش ہے؟ دیکھیے ایڈ ہاک ججز کی بہت زیادہ تعداد نہیں ہوتی, وہ تو ہوتا ہے کہ کب آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. مثال ہے اگر کورٹس کو ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے تو اسی وقت ہوگا نا کام. اب یہ تو نہیں ہے کہ بھی اگر 25 ہوئے ہیں تو نہیں, اب میرا دل کرتا ہے نہیں اس پہ 100 ہونا چاہیے تھا, نہیں اسے 100 ہوئی ہے تو نہیں یا 25 نہیں, یہ میرا دل کرتا ہے نہیں یہ 8 ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہوتا. سسٹم نے ایک آئینی طور پر ان کو یہ اختیار ہے اور اس میں اگر ایڈ ہاک ججز آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اب بات چونکہ یہی ہو رہی ہے نا کہ زیر التوا کیسز زیادہ ہیں, وہ ابھی کی بات تو نہیں ہے, وہ تبھی سے ہے دیکھیں ایڈ ہاک ججز کا اس تب ضرورت پیش نہیں آئی, یعنی کہ وہ اتنے عرصے میں آپ نے 22 ججز تعینات کیے ہیں ایڈ ہاک ججز, تو اتنے ہوتے ہیں. اب 4 کی بات کی جا رہی ہے, اب ظاہری بات ہے اتنے تو نہیں کیے ماضی جو کیسز زیر التوا ہوتے ہیں وہ ان کی تعداد تو لاکھوں میں ہوتی ہے, لاکھوں میں, ہزاروں میں. تو دیکھیں اس سپریم کورٹ تک جب کیسز جاتے ہیں یا ہائی کورٹ سے نکلتے ہیں تو ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے. اور عام طور پر سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں نا, آپ کے سپریم کورٹ میں کیس کون سا پہنچے گا جب ساری عدالتیں سن کر کسی کو موت کی سزا دے دیں گے, بڑے بڑے کیسز آتے ہیں نا, تو پھر اس نے فائنل سننا ہے, ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے پاس جو بہت ساری چیزیں فلٹر ہو کے پہنچتی ہیں, سارے کیسز تو پہنچتے بھی نہیں, کچھ نیچے ہی ریزالو ہو جاتے ہیں, آپ کی سمجھے سیشن میں ہو جاتے ہیں, پھر وہ ہائی کورٹ میں آتے ہیں, کچھ جج اس پہ آ جاتے ہیں. اب یہاں ایک پریشر ہے آپ کی
ایک تو پہلی بات ہے کہ جو آئینی پرپوزل آئے اس کے ڈاک ججز سے کوئی ایشوز ہے، حالانکہ وہ بھی پرپوزل انہی کی طرف سے آئی تھی کہ آپ وکلا کی طرف سے آئی تھی کہ آپ ڈاک ججز رکھیں اور اس کو مسئلے کو نپٹائیں، اسی تناظر میں وہ کر رہے ہیں. اب وکلا ہی ان کو دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں کہ آپ آئینی کیسز علیحدہ کر دیں تاکہ وہ جلدی جلدی سنے جائیں، جو اس پہ فیصلے بھی آئیں جو بھی ہے. اور اسی طرح یہ جو عام لوگوں کے مثلا کسی کے کرمنل کیسز ہیں، کسی کا قتل کا کیس آیا ہوا ہے، کسی کو ڈاکے کا بڑا کیس آیا ہوا ہے، یا کوئی اور کیسز ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ میں سوچ لوں کسی کے گھر پہ قبضہ ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ میں پہنچے، اس پر ہیرنگ تو اس کو کوئی فیصلہ. اب یہ تو نہیں کہ دادا نے وہ فائل کی درخواست اور وہ پوتے کو جا کے فیصلہ ملے، یا اس کو بھی نہیں ملی تو شاید اس کے بعد بھی کوئی پتہ نہیں کس طرح کا فیصلہ ہوتا تو ایسے ہی ہے. اب دیکھیں آپ نے سپریم کورٹ کو اپنے فعال بنانا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے. پچھلے چیف جسٹس تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسز کو زیادہ سے زیادہ جلدی ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں. ایک خیال تو ان کے اندر بھی ہے، ایک تنقید بھی عدلیہ پہ ہو رہی ہے پوری دنیا میں کہ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں ہیں. تو رکاوٹیں کیسے دور ہوں گی؟ ججز کی تعداد زیادہ ہو، پھر تھوڑا سا آپ بائفرکیٹ کر دیں چیزوں کو، آپ اسپیسیفک کر دیں نا. یہ ایسا تو نہیں کہ پہلے سے نہیں ہے. جیسے ٹیررزم کے واقعات ہیں اس کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں علیحدہ سے بنی ہوئی ہیں، بینکنگ کورٹس کی علیحدہ سے بنی ہوئی ہیں، نیب کی عدالتیں آپ کو علیحدہ سے نظر آتی ہیں. تو عدالتیں تو پہلے بھی ہیں، شرعی عدالتیں بھی یہاں موجود ہیں. لیکن اگر اسی طرح آئینی کیسز کو سننے کے لیے بھی کچھ عدالتیں بن جائیں کہ یہ آئینی کیسز سنیں گی بس، تو کم از کم جو غیر ضروری برڈن ہے سپریم کورٹ کے ججز میں وہ کم ہو جائے گا. صاحب اس وقت سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر یا پی ٹی آئی کو کچھ خطرات لاحق ہیں یا انہیں فیصلہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کیوں اس چیز کے اوپر معترض ہیں؟ ان کا اعتراض کیوں سامنے آ رہا ہے؟ فیصلہ تو ہو گیا نا ان کے حق میں، ٹھیک ہے نا. ابھی جب اپیل میں وہ چلے گئے ہیں اور اس کے بعد بات ہے یہ ان کا رائٹ ہے، چونکہ وہ اب دوسری پارٹی کا رائٹ ہے. دیکھیں بات سنیں، آپ فیصلہ آ گیا، اب دوسری پارٹی کا رائٹ ہے، فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے پہلا، اسی کورٹ نے دوبارہ سننا ہے، اور انہوں نے اپنے پوائنٹ، ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی عدالت کے سامنے رکھے. اگر نیچے کسی کے ساتھ زیادہ ہے تو اسے اوپری عدالت میں چلا جائے، وہاں سے نہیں ملتا جیسے اب یہ ہوا ہے تو آپ ریویو پٹیشن میں جا سکتے ہیں. لیکن ریویو پٹیشن تقریباً یہ فائنل ہوتا ہے، اس کے بعد جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جانا ہے. لیکن آپ یہ نہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہے، وہ دوسرے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ابھی چونکہ ایسے وہ اپیل دائر کر چکے ہیں نا، اور اس کے بعد یہ گئے ہیں، سمجھتے ہیں اس کا جو ایڈہاک ججز کی تعیناتی ہے اس کے بعد دیکھیں ایک پرسیپشن ہے نا، ایک پرسیپشن ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس وقت جو تحفظات ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ وہ وقت نہیں تھا شاید، وہ کریں اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اور یہ دیکھیں بات سنیں، یہ جو ایڈہاک ججز ہیں اس کا فیصلہ چیف جسٹس نہیں کر رہے، ایک پورا جوڈیشل کمیشن بیٹھا ہوا ہے. چیف جسٹس نے تو نہیں کرنا، وہ کرنا پورے جوڈیشل کمیشن نے، اس میں اور بھی ججز ہیں، خالی کیوں چیف جسٹس نے کرنا. یہ تو ہے کہ چیف جسٹس بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی فیصلہ کر لیا. وہ یہ پورا سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت انہوں نے کرنا ہے، کمیشن نے پورا فیصلہ کرنا ہے. تو اس میں آپ جتنا مرضی آپ اپنے اندیشے دار ابھی صرف چند ایک نام سامنے آ رہے تھے ججز کے، چونکہ 2 ججز نے تو ڈینائی کر دیا، باقی جو 2 تھے ان کے اوپر پی ٹی آئی کو کچھ زیادہ اعتراضات تھے. یعنی ابھی تو صرف نام سامنے آ رہے ہیں ان ججز کے، اور پی ٹی آئی کے جو تحفظات ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے تحفظات ہوتے رہے. اب کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو پہلے آپ کو پتہ نہیں 4-5 پینچر سے 35 پینچر، وہ تو ہے کہ میں نہ مانوں، وہ ان کا جو رویہ ہے، طرز عمل ہے، وہ یہی ہے میں نہ مانوں. جو ان کے حق میں واہ، جو ان کے خلاف ہے نہیں جی ہم نہیں مانتے، یہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. اچھا اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اس بالفرض جب یہ گورنمنٹ اپیل میں چلی گئی اور فیصلہ پھر ریویو ہو جاتا ہے، وہ گورنمنٹ کے حق میں آ جاتا ہے، تو پھر ان کو ماننا اور پڑے گا. اگر پی ٹی آئی کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کے پاس آپشن ختم ہو جائیں گے. گورنمنٹ کے پاس آپشن ختم ہو جائیں گے. لیکن گورنمنٹ کا جو فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز کے اوپر آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ وہ دیکھیں اگر گورنمنٹ نہیں کرے گی اس پہ عمل درآمد، تو سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے نا وہاں پہ، جنہوں نے فیصلہ دیا عمل درآمد بھی کروا لیں گے. بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہ فیصلہ دے کے سپریم کورٹ کہیں گھر چلی گئی اور اس کو نہیں پتا کہ اس فیصلے میں عمل درآمد نہیں ہوگا تو گورنمنٹ پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جائے گی. اس کا پروسیجر تو انہیں عدالت لگ جائے گی کہ جی یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے، گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، وہ پھر بلا لیں گے اور تو انہیں عدالت میں سزا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح اگر عدالت فیصلہ ہی اپنا بدل دیتی ہے اور دوسری طرف دے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا. لیکن وہ جب فیصلہ حق میں آتا ہے تب تو سب وہ کہتے ہیں اٹس اوکے، آل از ویل. لیکن وہ جب اپنے خلاف آتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کوئی بھی سننے کے لیے یا پھر بلکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا، اور ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.